अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर शर, हर फितने और हर बीमारी से बचा कर रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आज हम सेहतमंद रहने के ग़िज़ाई उसूल जानेंगे। देखिए, अच्छी सेहत की पहचान ये है कि इंसान जो है वो सारा दिन अपने रूटीन के काम काज करता रहे और फिर भी ना थके। एक सेहतमंद शख्स न सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत जो है वो ऐसा तरीके से करता है, बल्कि दूसरों के भी काम आ सकता है। इस तरह से वो खालिक और मखलूक दोनों को बआसानी राज़ी कर लेता है। सेहतमंद रहने के लिए जो ग़िज़ाई उसूल हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अच्छी सेहत का जो इन्हिसार है ना, वो हमारी ग़िज़ा पर होता है। आइए जानते हैं हम किस ग़िज़ा का इंतख़ाब करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो अपना रूटीन चेकअप करवाएं, फिर जिस्म में जो भी कमी या ज़्यादती है उसके मुताबिक अपनी ग़िज़ा का भी इंतख़ाब करें और कोई ना कोई हम दवा भी लें, डॉक्टर को भी दिखाएं। देखिए, अगर शुगर या हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर ज़ाहिरी बात है मीठी चीज़ें और नमक वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कम करना होगा या बिल्कुल नहीं करना होगा। वो आपको आपका फिजिशियन बताएगा, आपका डॉक्टर बताएगा। क्या मेडिसिन लेनी है ये भी वही बताएगा। ठीक है। अगर जिस्म में किसी विटामिन की कमी है तो ग़िज़ा के साथ साथ डॉक्टर जो भी आपको अद्वियात देगा उन्हें भी लेना है और रेगुलर चेकअप भी करवाते रहना है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है हमें पता ही नहीं चलता। ये तो पता चलता है कि हम बहुत जल्द थक जाते हैं, हमारी नर्व्स कमज़ोर है, हाथ पाँव सुन्न रहते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है। और कई कई साल इस तरह गुजर जाते हैं और जब चेकअप करवाया जाता है तो पता चलता है विटामिन डी का और फॉलिक एसिड वगैरह की कमी है। अगर हम अपना रूटीन चेकअप करवाते रहें तो हम ग़िज़ा के ज़रिए भी अपना इलाज कर सकते हैं और जो भी डॉक्टर अद्वियात देता है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमें इलाज करवाते रहना चाहिए। अपनी उम्र, कद काठ और काम काज की नौयत के एतबार से ग़िज़ा का इंतख़ाब करना चाहिए। फल, सब्ज़ियों और ड्राई फ्रूट को अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आसान जगहों पर फल और ड्राई फ्रूट रखना चाहिए घर में, ताकि बच्चे भी बआसानी खा सकें। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि चीनी एक केमिकल है, ज़हर है। ये जिस्म में बनने वाले ट्यूमर और दिल के जो अमराज और बहुत सारी मोहलक बीमारियों के लिए फ्यूल का काम करती है चीनी। रिसर्च से पता चला है कि लोग कोकीन के मुकाबले में शुगर से ज़्यादा मरते हैं। हालांकि हमारे जिस्म को जो शुगर की ज़रूरत होती है वो रोज़मर्रा के हम जो भी फल खाते हैं, सब्ज़ियां खाते हैं, उससे हमें वो शुगर मिल जाती है। लिहाजा खाने के बाद मीठा खाने की आदत जो है वो नहीं डालनी चाहिए। इसी तरह चाय वग़ैरह अगर बग़ैर चीनी के ना पी जा सके तो शक्कर का या फिर शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। और मोटापा जो है वो चिकनाई से नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट से होता है। लिहाजा कार्बोहाइड्रेट की वजह से मोटापा भी आता है और बहुत सारी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। यही वजह है कि मैदा और मैदे की बनी हुई चीज़ें, नान हो, डबरोटी हो,
کیک ہوں یا سفید چاول یا سفید پاستا، ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، براؤن آٹا یا براؤن رائس جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح حب زبان کے چٹخارے اور لذت جو ہے اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ سادہ متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے کھانے کے اوقات بھی مقرر ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ بس کھاتے ہی گئے، کوئی وقت ہی مقرر نہیں ہے۔ اور بھوک لگنے پر کھانا شروع کرنا چاہیے، اور کچھ بھوک رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ پیٹ کے برتن کے بھرنے سے زیادہ برا برتن کہا جاتا ہے کوئی اور نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ پیٹ زیادہ بھر لینے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ سست اور کاہل ہو جاتا ہے، یکسوئی اور سوچ بچار کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح دل بھی سخت ہو جاتا ہے، شہوت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے لیے بہتر ہے کہ جب کھانا کھائے فَثُلُثُ طَعَامٌ، تو تیسرا حصہ کھانا کھائے، ثُلُثُ شَرَابٌ، تیسرا حصہ پانی پیے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے، یعنی اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور تیسرا حصہ خالی چھوڑ دے سانس لینے کے لیے، ہوا کے لیے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کھانے میں 11 لقمے کھایا کرتے تھے۔ عمر بن قید فرماتے ہیں کہ تم پیٹ بھر کر نہ کھایا کرو، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کثرت الاکل داء البطن، زیادہ کھانا بدن کے لیے بیماری ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ابتلا تھا، اور اولاد آدم کے لیے اس دنیا میں ابتلا ہے۔ اس کی وجہ سے اکثر لوگ گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ان سے کمی کوتاہیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، عبادت اور نیک اعمال سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار پورا مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ اسودین پر گزارا ہوتا تھا، یعنی 2 کالی چیزوں پر، الماء والتمر، یعنی پانی اور کھجور۔ ہماری آج کی نسل جو ہے وہ بھی اسودین پر جیتی ہے۔ 2 کالی چیزیں کیا ہیں آج کل؟ چاکلیٹ اور پیپسی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ لہٰذا ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کھانا کم کھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ ایام 20 اور پیر جمعرات کے روزے رکھنے چاہیے، اس کے علاوہ تو آپ رکھتے ہی ہیں، محرم کے روزے ہو گئے، عاشورہ کے روزے جو ہوتے ہیں، اسی طرح ذی الحج کے پہلے عشرے کے ہوتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اب ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوگی ہے کہ روزوں کے رکھنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزہ ہمارے بدن کے ٹاکسکس، زہریلے مادے جو ہیں انہیں جسم سے باہر نکالتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، ری بلڈ ہوتے ہیں، امیون سسٹم ہمارا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو بھی انفیکشنز ہوتی ہیں، ٹیومر ہوتے ہیں ہمارے جسم میں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ روزے رکھنے سے وزن نہیں بڑھتا، بلڈ شوگر اور دیگر جو مہلک بیماریاں ہیں، کینسر وغیرہ، ان کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ 50% کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40% بڑھ جاتی ہے، یہ ہے لیٹسٹ ریسرچ۔ اور اسی طرح انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے۔ اور ریسرچ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بہترین ڈائٹ کا طریقہ 5+2 ہے، یعنی ہفتے میں 5 دن نارمل کھانا کھایا جائے اور 2 دن روزہ رکھا جائے۔ الحمدللہ ہماری شریعت نے پیر اور جمعرات کے روزے کو عبادت کہا ہے۔ اگر ہم شریعت پر ہی عمل کرنے لگ جائیں تو دنیا کے یہ سارے فائدے ہمیں مفت میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں کھانا مل کر کھانا چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے، اور بسم اللہ کر کے کھانا کھانا چاہیے۔
اس سے شیطان جو ہے وہ ہمارے کھانے کی جو طاقت ہے وہ نہیں لیتا، اور ہمیں کھانے کا آغاز ہمیشہ سلاد سے اور جو بھی سبزیاں یا پھل ہیں ان سے کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں یا جو بھی دسترخوان میں موجود ہیں ان کی بھی یہ عادت بن جائے۔ اور مچھلی مثلاً سیلمن وغیرہ کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ پھلوں میں، سبزیوں میں اور مچھلی وغیرہ میں ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہارٹ اٹیک سے، کینسر سے اور بہت ساری بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح تلے ہوئے کھانے جو ہیں وہ انسان کو ہائپر کر دیتے ہیں، دل کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، انسان موڈی ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ صبح کا جو ناشتہ ہے وہ ہمیں ہیوی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں اچھی طرح کرنا چاہیے، اور شام کو ہلکا کھانا کھانا چاہیے، اور شام کو کھانا مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا اس سے تھوڑا پہلے کھا لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ڈکار سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ڈکار لے رہا ہے، تو فرمایا اپنی ڈکار کم کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ ہمیشہ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، اور جو بھی چیز پینے کی ہے مشروب وغیرہ وہ بھی بیٹھ کر پینا چاہیے، اور پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارنی چاہیے، اور اسی طرح کھانے کے دوران بار بار پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ ٹھنڈا کھانا یا مشروب وغیرہ جو ہے ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح چائے اور کافی کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور پھل جو ہے ان کا کھانا جوس پینے سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور جو بھی ہمارا کھانا ہوتا ہے اسے ڈائریکٹ آگ پر نہیں پکانا چاہیے، جیسے باربیکیو ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئلے یعنی کاربن پر کھانا بننے کی وجہ سے اس میں AGE یعنی ایڈوانسڈ گلیکیشن اینڈ پروڈکٹ بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کینسر اور بہت ساری مہلک بیماریاں یہ سب جنم لیتی ہیں۔ یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے لیس ہیٹ بیٹر ٹو ایٹ، یعنی کم ہیٹ پر پکایا گیا کھانا جو ہوتا ہے وہ صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی گرلڈ اور فرائیڈ جو کھانے ہوتے ہیں تلے ہوئے ان سے بچنا چاہیے، سٹیم کیا ہوا یا بوائل کیا ہوا جو کھانا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے صحت کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک صحت مند زندگی عطا فرمائے، تاکہ ہم دین و دنیا کے کام جو ہیں وہ احسن طریقے سے کر سکیں۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔